अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कल मेरे पास एक ऐसी वीडियो आई जिसे देखकर मुझे शदीद दुख और गम हुआ। उस वीडियो के बारे में मैं आपको आखिर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चंद बातें आपके साथ शेयर कर लूँ। जब तक आपको दुश्मनाने इस्लाम के मकरो फरेब के बारे में समझ नहीं आएगी, उस वक्त तक आपको ये बात भी समझ में नहीं आ सकती कि मुसलमानों के जितने भी गिरोह हैं, इनके दरमियान नफ़रतें क्यों पैदा की गई। पहली बात आप समझ लीजिए, जो भी मुसलमान है उसका ताल्लुक़ किसी भी मकतबा फ़िक्र से हो, वो अल्लाह की इस किताब कुरान मजीद पर ईमान रखता है। और हमारे इस्लाम में सबसे बड़ी अहमियत ईमान की अगर कोई है तो वो ये कलाम अल्लाह है। दुनिया में कोई ऐसा फ़िरका, कोई ऐसा मसलक नहीं है जो ये कहे कि मैं पूरे के पूरे कुरान पर ईमान नहीं लाता। हर फ़िरका और हर मसलक इस पूरे कुरान पर ईमान रखता है, और इस कुरान पर ईमान इसलिए रखता है कि वो अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरा यकीन और उन पर भी ईमान रखता है कि आपने जो हमसे कहा वही सच और वही हक़ है, क्योंकि यह कुरान हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें मिला। आप पर बेशुमार दुरूद व सलाम। तो अब ये बात तो वाज़ेह हो गई कि तमाम मकतबा फ़िक्र के जो मुसलमान हैं वो अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इस कुरान पर मुकम्मल तौर पर ईमान रखते हैं, और जो कुछ इसमें लिखा है उसे हक़ और सच मानते हैं, और उस पर भी आपका पूरा ईमान है। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि जो कुरान पर और अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता है वो मुसलमान है। अब हमें काफिर, मुशरिक, बिदअती कैसे बनाया वो मैं आपको समझा देता हूँ। मुसलमानों को ग्रोह में तकसीम करने के लिए बहुत ज़रूरी था कि आपको और आपके आने वाली नस्लों को कुरान को समझकर पढ़ने की तरफ से हटा दिया जाए। बेशुमार मुसलमान, बेशुमार हाफिज, बेशुमार कारी ऐसे हैं जो बहुत खूबसूरत आवाज़ में कुरान पढ़ते हैं, बहुत अच्छी तरह तिलावत करते हैं, और बहुत सारे लोग सुबह और शाम कुरान पढ़ते हैं। मगर बदनसीबी ये है कि उन्हें ये पूरी तरह नहीं मालूम कि इस कुरान में अल्लाह ताला ने हमसे क्या कहा है और हमसे क्या चाहा है। अब हमें ये भी पूरी तरह से नहीं मालूम कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है, और हम ये भी नहीं जानते कि अल्लाह हमसे क्या कह रहा है और क्या बात समझाना चाह रहा है। हम तमाम मुसलमानों को इस गलत फहमी में रखा कि आप कुरान को अरबी में पढ़िए, आपको पूरा सवाब मिलेगा। और हर मुसलमान का ये ईमान है कि कुरान पढ़ने का उसे वही सवाब मिलेगा जिसका वादा हमसे अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। आप अपनी ईमानदारी से बताइए कि दुनिया की कोई ऐसी किताब है, कोई एक किताब का मुझे नाम बता दीजिए, दुनिया की कोई एक किताब, हकीर से हकीर किताब दुनिया की, जिसके साथ हम मुसलमानों ने, बल्कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हम मुसलमानों ने उस किताब के साथ वो सलूक किया हो जो हमने इस कलाम इलाही के साथ किया है।
کوئی ہے ایسی کتاب جسے ہم سمجھے بغیر پڑھتے ہوں یا اپنے بچوں کو پڑھاتے ہوں؟ کوئی کتاب اس سے مقدس کتاب ہے؟ اس کائنات میں کوئی ایک کتاب بھی کوئی ایک کتاب بھی اس کے مقابلے میں نہیں ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ بھی ہے، یقین بھی ہے، ایمان بھی ہے، مگر ہم نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہم یہ واحد کتاب ہے جس کو ہم سمجھے بغیر پڑھتے ہیں۔ جب ہم اس کو سمجھے بغیر پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کے مزاج سے واقف ہی نہیں ہیں، ہم اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے واقف ہی نہیں ہیں۔ اچھا، جب ہم اللہ کے مزاج سے بھی واقف نہیں ہیں، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے واقف نہیں ہیں، اب اس کے بعد پھر ہمیں گمراہ کس طرح کیا گیا؟ اسلام پر بے شمار کتابیں لکھی گئیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، شاید کروڑوں میں ہوں جو اسلام پر کتابیں لکھی گئی ہیں، اور بے شمار نعمتیں، رحمتیں، برکتیں ہوں ان لکھنے والوں پر جنہوں نے نیک نیتی کے ساتھ دین کو سمجھانے کے لیے وہ کتابیں لکھی۔ لیکن انہی کتابوں کے ذریعے سے ہمیں فرقوں میں تقسیم کیا گیا، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، ہمیں ایک دوسرے کا دشمن بنایا گیا۔ آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ آپ کا تعلق جس فرقے سے ہے، یقیناً کسی نہ کسی فرقے سے تو ہوگا، جس فرقے سے آپ کا تعلق ہے، جس مسلک سے آپ کا تعلق ہے، جس عقیدے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، صرف اور صرف واحد آپ کا فرقہ ہے، آپ کے عقیدے کے ماننے والے لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی دیگر فرقے ہیں، جتنے بھی عقائد کے لوگ ہیں، وہ سب آپ کو غلط سمجھتے ہیں۔ اچھا، کوئی آپ کو مشرک سمجھتا ہے، اچھا کوئی آپ کو منافق سمجھتا ہے، اچھا کوئی آدمی آپ کو کافر سمجھتا ہے، اچھا کوئی شخص آپ کو گستاخ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتا ہے، کوئی آپ کو گستاخ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتا ہے، اچھا کوئی آپ کو گستاخ اولیاء رضی اللہ تعالیٰ اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سمجھتا ہے۔ یعنی آپ صرف اور صرف اگر محبوب ہیں تو صرف اور صرف آپ اپنے مسلک، اپنے فرقے کے محبوب ہیں، اور صرف وہی لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ انہی سے محبت کرتے ہیں۔ باقی دنیا میں جتنے فرقے اور جتنے بھی مسلک کے مسلمان ہیں وہ سب آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ اب اس نفرت کی انتہا دیکھیے آپ۔ ابھی میرے پاس ایک آدھ دن پہلے ایک ویڈیو آئی جس میں نے دیکھا کہ یہ کرونا کی صورتحال چل رہی ہے۔ اچھا، اس وقت ہمیں جو ہے وہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ انسانیت کی ضرورت ہے۔ اس وقت مذہب کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، مذہب کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اس وقت ہم سب انسانیت کے محتاج ہیں۔ انسانیت یہی ہے کہ ہر مخلص انسان یہ چاہتا ہے کہ کوئی دوسرا انسان بھوک سے مر نہ جائے۔ اس جذبے سے اللہ نے جس کو بھی توفیق عطا کی وہ راشن بانٹ رہا ہے۔ تو کسی مسلک نے یا کسی فرقے کے لوگوں نے وہ راشن غریبوں میں تقسیم کیا، فرقے اور مذہب سے بالا تر ہو کر۔ پھر کوئی دوسرے مولوی صاحب آ گئے، اللہ پاک ان کو ہدایت دے دے اور یا موت دے دے۔ ان مولوی صاحب کو جب پتہ چلا کہ بھئی اس فرقے نے یہ راشن دے دیا ہے تو انہوں نے پھر تقریر جھاڑی اور یہ بات ثابت کی، انہوں نے اور ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جس کی طرف سے راشن آیا ہے یہ تو ہمارے فرقے کے لوگ ہیں ہی نہیں، ہم تو ان کو مسلمان ہی نہیں مانتے، ہم تو ان کو مشرک مانتے ہیں، یا ہم ان کو، میں مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں میں آپ کو،
کہ یہ تو گستاخ صحابہ ہیں، ان کا راشن تو ہمارے اوپر حرام ہے، اچھا یہ گستاخ نبی ہیں، یہ بغض رکھنے والے مسلمان ہیں، یا یہ کافر ہیں، اچھا یا یہ کفار ہیں. یہ باتیں انہوں نے ان غریبوں کو سمجھا کر اور وہ راشن واپس جمع کروایا. یعنی اللہ کی مخلوق جو ہے اس کے دلوں میں انہوں نے اس موقع پر نفرت ڈالی، جس موقع پر انسانیت شاید زندگی کے آخری سانس لے رہی ہے. یعنی یہ ہمیں دین، کیا قرآن نے ہمیں یہ نفرت ہمیں سکھائی ہے کہ ہم کسی دوسرے کلمہ کو کے بارے میں اتنا بغض رکھیں، اتنی نفرت کریں؟ یہ کیا قرآن، کیا آپ نے نہیں پڑھا؟ جن لوگوں نے یہ قرآن، میں ان سے یہ بات پوچھتا ہوں، کیا یہ بات قرآن میں لکھی بھی ہو سکتی ہے کہ تم کلمہ گو لوگوں کے ساتھ اتنی نفرت کرو، ان کے لیے اپنے سینوں میں بغض رکھو؟ کیا ممکن ہے کہ اس کتاب میں یہ بات لکھی ہو؟ یا یہ بات میرے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہو کہ جس نے اللہ کا اور میرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، تم اس کے ساتھ اتنی نفرت کرنا؟ ارے بھائی، آپ نے قرآن نہیں پڑھا سمجھ کے. جب آپ نے قرآن سمجھ کے نہیں پڑھا تو اسلام دشمن عناصر نے آپ کو اپنے اپنے انداز سے اسلام سکھایا اور سمجھایا، اور اس اسلام سمجھنے اور سکھانے میں جو سب سے اہم ترین کردار اس نے ادا کیا وہ یہ کیا کہ فرض کر لیجیے 72 فرقے ہیں یا 73 فرقے ہیں، فرض کر لیجیے، بہرحال میرا اس پر کوئی کمنٹس میں نہیں کر رہا، اگر 73 فرقے بھی ہیں تو آپ کو آپ کے علماء نے صرف یہ سکھایا ہے کہ آپ نے اپنے فرقے میں سے محبت، اپنے فرقے والوں سے محبت کرنی ہے، اپنے فرقے میں رہنا ہے، اپنے فرقے کو حق سمجھنا ہے، اور باقی جتنے بھی یہ 72 فرقے ہیں یہ تمام کے تمام جہنمی ہیں، یہ سب کے سب گمراہ ہیں. یہی نفرت آپ کو سکھائی گئی، یہی آپ کو بتایا گیا. کیا یہ بات اسلام کی ہو سکتی ہے؟ اچھا، ایک کامن سینس ہے، آپ کا دل ہے، آپ اپنے دل سے فیصلہ کریں، کیا اسلام میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ صرف میں حق پر ہوں اور باقی سارے کے سارے جاہل ہیں؟ مجھے کسی ایک فرقے کا آپ نام بتا دیجئے، ایک مسلک والے کا مجھے نام بتا دیجئے جس مسلک میں عالم نہ ہو، جس مسلک میں فاضل نہ ہو، جس مسلک میں مفتی نہ ہو، یا جس مسلک میں عقل مند نہ ہو، ذہین لوگ نہ ہوں، دانشور نہ ہوں، عبادت گزار نہ ہوں، ذاکر نہ ہوں. کوئی ایک مسلک بتا دیجئے مجھے آپ. اللہ اکبر. یہ جو نفرتیں ہیں نا، ان نفرتوں کو پھیلانے کا مقصد وہ اللہ کے واسطے سمجھ لیجئے کہ یہ نفرتیں پھیلانے کا جو مقصد تھا یا جو مقصد ہے، یہ اسلام دشمن عناصر کا مقصد ہے. اگر آپ کا تعلق کسی فرقے سے ہے، کسی مسلک سے ہے، اچھا کوئی بات نہیں، آپ کا یہ پورا کا پورا حق ہے. ظاہر ہے میرا کوئی نہ کوئی عقیدہ ہے، میرا بھی کوئی نہ کوئی مسلک ہوگا. جب مجھے اس بات کا حق ہے کہ میں اپنا کوئی مسلک اختیار کر لوں یا میں اپنا کوئی عقیدہ اختیار کر لوں قرآن اور حدیث کو پڑھ کر، جب مجھے یہ حق ہے تو کیا یہ دوسرے کو حق نہیں ہے؟ اللہ نے تو دوسروں کو یہ حق دیا ہے کہ آپ جس مذہب میں چاہیں رہیں، اور ہم نفرت سکھا رہے ہیں کہ یہ شیعہ ہے، اس کا بٹا ہوا راشن ہمیں نہیں چاہیے، یہ سنی ہے، اس کا راشن ہم نہیں کھا سکتے، یہ اہل حدیث ہے، اس کا راشن ہم پر حرام ہے، یہ فلانا ہے، اس کا راشن ہم پہ حرام ہے.
آپ کو حیران کن بات بتاؤں، اور یہ بات بھی میں بتا دوں، یہ بات ریکارڈ پر رہے گی، کہ مجھے کبھی یقین ہے اس بات کا کہ شاید مجھے یہ مفاد پرست اور یہ فرقہ پرست علماء قتل کرائیں گے، اور مجھے شوق ہے شہید ہونے کا۔ ان سب لوگوں کو فنڈ ملتا ہے باہر سے، یہود و نصارہ کی طرف سے جو فنڈ ملتا ہے ان کو، ان کے جو ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں، تو یہ یہود و نصارہ کی طرف سے امریکہ سے، کینیڈا سے، فرانس سے، جرمن سے جو ان کو فنڈ ملتے ہیں، یہ فلاحی تنظیمیں چلانے کے لیے، یہ فنڈ کس کمائی سے جمع ہوتے ہیں؟ یہ ان کی کمائی میں سے جو پروفٹ ہوتا ہے اس میں سے وہ یہ فنڈ دیتے ہیں آپ کو۔ ان مسلمان بڑے بڑے جو آپ کو نفرتیں سکھاتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، اور وہ فنڈ لیتے ہیں، اور اس فنڈ کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں کہ مسلمانوں میں نفرت بھی پھیلائی جائے، ایک یہ مقصد بھی ہے۔ بھائی میں کسی کو گالی نہیں بکتا، لیکن میں ایسا کام تو ضرور کر سکتا ہوں نا کہ لوگ مجھے گالیاں بکیں، تو یہ کام، اس کام کے لیے بھی فنڈ ملتا ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات ضرور کرنی ہے کہ مجھے اور میرے چاہنے والوں کو لوگ گالیاں دیں، لوگ کافر کہیں، مشرک کہیں، منافق کہیں، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ وہ جو فنڈ ملتا ہے ان یہود و نصارہ کی طرف سے، وہ کہاں کی کمائی ہے؟ بھائی مجھے یہ تو بتا دیں۔ میں مختصر سمجھانے کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں، بہت مختصر سی بات، کہ فرض کیجئے کہ گوگل والے بھی فنڈ اس میں جمع کرتے ہیں، کیا گوگل کے اوپر گندی غلیظ فلمیں نہیں دکھائی جاتی؟ کیا اس کی آمدنی اس میں شامل نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کو قتل و غارت کرنے کے لیے جو اسلحہ بنایا جاتا ہے، جو پلاننگ کی جاتی ہے، یہ مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچا کے، قتل و غارت کر کے، مجبور کر کے، غلام بنا کر جو ان سے پیسہ کمایا جاتا ہے، اس کی آمدنی جو ہے اس میں سے یہ فنڈ ہوتا ہے؟ اچھا، وہ فنڈ بالکل پاک صاف ستھرا ہے، اور اگر کوئی شیعہ سنی کو راشن دے دے تو وہ ناپاک ہے، اور کوئی سنی شیعہ کو راشن دے دے تو ناپاک ہے۔ اچھا، یہ میں کوئی خدا نہ خواستہ شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا، یہ میں تمام مسلک کی بات کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اپنی صفوں میں سے ان علماء کا آپ چناؤ کریں جو آپ کو دوسرے کلمہ گو کے بارے میں نفرت سکھاتے ہیں۔ بھئی آپ کو دین سکھا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ سیکھیے، میں بھی سیکھتا ہوں۔ میں ہر مسلک کے عالم کو سنتا ہوں، ہر مسلک کی کتابیں پڑھتا ہوں، اور آپ کو میں سچ بتا رہا ہوں، اور یقیناً آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ قرآن میرے پاس ہے۔ یہ قرآن مجھے بتاتا ہے کہ یہ اس کے علاوہ جو دوسری کتاب میں اسلام سے متعلق کتاب وہ جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ صحیح ہے یا غلط، وہ یہ قرآن بتاتی ہے۔ اب جس نے قرآن نہیں سمجھا ہوا اسے قرآن کیا بتائے گا؟ ورنہ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس نے اس کو سمجھ کے پڑھ لیا، اس قرآن کے رب کی قسم، وہ آپ کو اسلام کی لکھی ہوئی ہر بات کی صحیح اور غلط کی تصدیق یہ قرآن کرے گا۔ یہ ہے قرآن کی صفت۔ بہرحال میں پڑھتا ہوں، سب کی کتابیں پڑھتا ہوں، تمام علماء کو سنتا ہوں، تو علماء کی اچھی باتیں ہیں وہ لیتا ہوں، جو غلط باتیں ہیں ان سے میں نفرت کرتا ہوں۔ تو آپ اللہ کے واسطے جس مسلک میں بھی ہیں، آپ جس فرقے میں بھی ہیں، سب سے پہلے تو یہ سوچئے کہ دوسرے فرقے کے، دوسرے مسلک کے جو مسلمان ہیں، کیا اللہ نے ان کو محبت سے پیدا نہیں کیا؟ کیا اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے کہ وہ لوگ جنت میں چلے جائیں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ سکتے ہیں کہ کوئی ایک کلمہ گو بھی جہنم میں چلا جائے؟ آپ نے کیا کبھی کوشش کی کسی کو مسلمان کرنے کی؟ اگر آپ کے پاس دین کا علم ہے
تو آپ نے جس شخص کو آپ کافر کہہ رہے ہیں، جس شخص کو آپ مشرک کہہ رہے ہیں، جس شخص کو آپ منافق کہہ رہے ہیں، جیسے گستاخ رسول کہہ رہے ہیں، جیسے گستاخ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گستاخ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، کبھی آپ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی؟ کبھی ان کی بات سمجھنے کی کوشش کی؟ بس آپ کے عالم نے جو کہہ دیا وہی دوہے پر یاد رکھیں ایک بات، قیامت کے دن آپ سے یہ سوال ہوگا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافی نہیں تھے آپ کو سمجھانے کے لیے؟ کون سی ایسی بات ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سمجھائی آپ کو؟ بتا دیجیے مجھے، کوئی ایک بات بتا دیجیے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو وہ بات نہیں سمجھائی۔ آپ سے یہ سوال ہوگا کہ آپ نے اپنے علماء کو نعوذ باللہ من ذالک انبیاء کا درجہ دیا، نہیں کہا انبیاء آپ نے، لیکن آپ نے انبیاء کا درجہ دیا انہیں۔ یہ سوال آپ سے ہوگا قیامت کے دن۔ کیا آپ پڑھے لکھے تھے؟ آپ کی زبانوں میں ترجمے کے ساتھ قرآن بھی موجود تھا، احادیث بھی موجود تھی، آپ نے اللہ سے دین کی بات اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں لی؟ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو، میں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کی بات نہیں کر رہا۔ آپ دنیا کی ساری کتابیں اپنی زبان میں سمجھ کے پڑھتے ہیں، ڈاکٹری کرتے ہیں اس کی اپنے زبان میں سمجھ کے پڑھتے ہیں، آپ انجینئرنگ کرتے ہیں اس کی سمجھ کے پڑھتے ہیں، آپ ڈیزائننگ کا کورس کرتے ہیں اس کی اپنی زبان میں سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے کو اسکول میں کوئی شخص انگلش سکھائے اور انگلش پڑھا بھی دے اور وہ بہت اچھی انگلش بولتا بھی ہو، پڑھتا بھی ہو، لکھتا بھی ہو، لیکن اسے یہ بات معلوم نہ ہو کہ گلاس کس کو کہتے ہیں، آپ اس سے گلاس مانگیں اور وہ سمجھ ہی نہ سکے کہ یہ گلاس ہے، آپ اس سے تکیہ مانگیں وہ سمجھ ہی نہ سکے کہ آپ تکیہ مانگ رہے ہیں، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ معاف کرے جوتے لا کر دے دے۔ تو آپ یاد رکھیے کہ ان سوالوں کے جواب آپ کو اللہ کو دینے ہیں، اور میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے اندر سے، اپنے سینے میں سے ہر انسان کے لیے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، میں تو عقیدوں کی بات ہی نہیں کر رہا، فرقوں کی بات ہی نہیں کر رہا، کسی بھی انسان کے لیے اگر آپ کے سینے میں نفرت ہے تو وہ نفرت قیامت کے دن آپ کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی کہ اس کی وجہ بتا دیجیے۔ جس شخص سے آپ نفرت کرتے ہیں، کیا آپ نے اس پر تبلیغ کی ہے؟ کیا آپ نے دین کی بات اسے سمجھائی تھی؟ اگر وہ آپ نے اسے دین کی بات سمجھائی ہو، آپ نے اسے دین سکھایا ہو، آپ نے اس پر محنت کی ہو، اس کے ساتھ آپ نے کوئی اچھا سلوک کیا ہو، اور وہ آپ کی حق بات کو نہ مانے، اس کے بعد تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نفرت کر سکتے ہیں۔ آپ نے کیا بھی کچھ نہیں اور آپ نفرت بھی کرتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ دنیا میں ایک بھی انسان ایسا نہیں ہے جسے اللہ نے محبت سے پیدا نہ کیا ہو، اور اللہ سے بڑا زبردست طاقتور کوئی نہیں ہے۔ اگر انسان قابل نفرت ہوتے تو اللہ پاک غیر مذہب لوگوں میں کوئی نہ کوئی کمی پیدا کر دیتا، کوئی نہ کوئی کمی پیدا کر دیتا۔ ہو سکتا ہے کسی کی ایک ٹانگ نہ ہوتی، کسی کا ایک ہاتھ نہ ہوتا، یہ لوگ ایک آنکھوں والے ہوتے، یا اللہ پاک ان کو اندھا کر دیتا، یا اللہ پاک ان میں کوئی ایسی معذوری پیدا کر دیتا جو مسلمانوں میں نہ ہوتی۔ اللہ نے ان کو زندہ اسی لیے کیا ہوا ہے کہ بھائی آپ ان کو مسلمان بنائیں، اور آپ کی زندگی میں اگر یہ کافروں کی موت مر گئے اور آپ نے ان پر تبلیغ نہیں کی تو آپ ذمہ دار ہوں گے۔ تو ان نفرتوں کو ختم کیجئے، آپ انسانوں سے محبت کیجئے۔ آپ کے پڑوس میں، آپ کے قرب و جوار میں اگر کوئی شخص آپ کی مدد کر رہا ہے، اس کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہے، کسی بھی مسلک سے ہے، آپ اس کی اس نیکی کو ضائع نہ کریں، بلکہ وہ نیکی اس سے حاصل کر کے، اگر آپ کو اس سے محبت ہے تو آپ نماز پڑھ کے سجدے میں جا کر گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس شخص کو ہدایت دے دے جو ہمارے لیے باعث رحمت بن کر آیا ہے۔
آپ کو تو یہ کرنا چاہیے تھا. آپ اٹھا کر کے اس کا احسان اس کے منہ پہ مار رہے ہیں. تو اللہ پاک آپ کی نیکیوں کو آپ کے منہ پر نہیں مار سکتا؟ اس کو ضرورت ہے آپ کی نیکیوں کی. آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے اس بات کا کہ اللہ کے ہاں میرا کیا مقام اور مرتبہ ہے. ہو سکتا ہے میرا مقام اور مرتبہ 0 ہو سکتا ہے میرا مقام اور مرتبہ بہت اعلیٰ ہو. مجھے نہیں معلوم، اللہ جانتا ہے، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں بتا سکتا. میرے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ میں بتا سکوں کہ میری نمازیں قبول ہو رہی ہیں، میرے روزے قبول ہو رہے ہیں، میری زکوٰۃ قبول ہو رہی ہے، میری نیکیاں قبول ہو رہی ہیں، میری عبادت قبول ہو رہی ہے، میں جو دنیا میں اچھے کام کر رہا ہوں وہ قبول ہو رہے ہیں. رب کعبہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ قبول ہو رہے ہیں. کوئی پیمانہ ایسا نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی پیمانہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ سے کہتے ہیں نا کہ فلاں کے پیچھے نماز قبول نہیں ہوتی. یہ سب اللہ کو جواب دے ہیں. ان کے پاس ہے کوئی ایسا پیمانہ کہ یہ بتا سکیں کہ ان کی نماز قبول ہو رہی ہے، ان کی عبادتیں قبول ہو رہی ہیں؟ یاد رکھیے، اللہ سے ہر وقت خبردار رہیں اور لوگوں کے لیے بدگمان نہ ہوں. اپنے اندر سے، اپنے سینے سے بغض کو، نفرت کو نکالے بغیر آپ کوئی نیکی نہیں کر سکتے. لا الہ الا اللہ کا جو پہلا لفظ ہے وہ ہے لا. لا کے اوپر اگر میں ساری زندگی درس دیتا رہوں تو قسم ہے رب کعبہ کی کہ میں اس کے مفہوم کو بیان نہیں کر سکتا. صرف لا. اور لا کا عام مفہوم ہے نہیں. لیکن میں آج آپ کو ایک مفہوم بتا دوں کہ لا کا مطلب ہے کسی چیز کا، کسی پیالے کا، کسی برتن کا، یا اس دل کا. یہ دل بھی ایک برتن کی طرح ہے. پاکیزگی، ہر چیز سے پاک صاف. اگر یہ پاک صاف نہیں ہوگا تو اس میں الا اللہ کی صفات کبھی بھی پیدا نہیں ہوں گی. یہ جو آپ کلمے کے ساتھ لا پڑھتے ہیں نا، اس کو سمجھیے. اپنے دل کو تمام نفرتوں سے لا کر دیجیے، پاک کر دیجیے، صاف کر دیجیے. اور ورنہ پھر اللہ کو جواب دینے کے لیے تیار ہو جائیے. میں تو اللہ کو جواب نہیں دے سکتا، کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا میں اللہ کو. اگر اللہ نے اپنی رحمت سے بخش دیا تو مہربانی اللہ کی، ورنہ میں تو کسی بات کا جواب ہی نہیں دے سکتا. وآخر دعوانا الحمدللہ.